अंबिया को भेजा, किताब दी, लेकिन यहूद इल्म रखने के बावजूद, जानने के बावजूद वो नाफरमानी किए, अमल नहीं किए, अंबिया को नाहक कत्ल किए, दीन में बिगाड़ पैदा किए जानते हुए, तो लिहाजा वो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हुए। इसीलिए अल्लाह ने उनको मग़ज़ूब कहा। जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जो उसकी आखिरी आयत है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, मग़दूब से मुराद वो यहूद हैं जो जानबूझकर इल्म रखते हुए उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह के दीन को बिगाड़ा, तो लिहाजा वो गजब के मुस्तहिक हुए। वलद्दालिन, जो इल्म के बगैर अमल करना, ये ईसाइयों का तरीका था। यहूद इल्म होने के बावजूद भी अमल नहीं करते थे, तो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हुए। तो ईसाई, क्रिश्चियन बगैर इल्म के अमल करते थे, इसलिए अल्लाह ने उनको दालीन कहा, गुमराह। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया, हम लोग सोचना चाहिए कि हम यहूद का तरीका अपनाना है, ईसाइयों का तरीका अपनाना है, या उन दोनों के तरीके को छोड़कर अल्लाह ने जो हिदायत हमको दी है कुरान की शक्ल में, अल्लाह ने जो हिदायत हमको दी है सुन्नत नबवी की शक्ल में, उसको अपनाना है। तो लिहाजा हम जो है हिदायत पाना है, अल्लाह की रजा पाना है, तो हम जो है यहूदियों का रास्ता नहीं अपनाना है, ईसाइयों का रास्ता नहीं अपनाना है, बल्कि कुरान और हदीस को अपनाना है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, लम्हे फिक्रिया, सोचने का मकाम यह है, मौजूदा ईसाई, प्रेजेंट जो ईसाई है दुनिया में, वो अपना रिश्ता ईसा अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। वो अपना रिश्ता ईसा अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं, जबकि इस दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ 3 तरह के बिलीव्स हैं, नजरियात हैं। नंबर 1, इब्नुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा, या ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह, यानी इसको बोलते हैं अकीदे तसलीस, ट्रिनिटी, 3 में से एक, इस अकीदे को मानते हैं। ये आम ईसाइयों का नजरिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम 3 में के तीसरे हैं, यानी अल्लाह भी अल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह है, और रूहुल कुदुस जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह है। और उसमें बहुत तफासिल हैं, उन तफासिल की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं। तो बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, खुदा का बेटा मानना, अकीदे तसलीस को मानना, यह ईसाइयों का नजरिया है। अब यहूदी, जूस, अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये ईसा अलैहिस्सलाम के वलदियत के मुताल्लिक़ ही सवाल खड़ा करते हैं, उनके जायज वजूद ही का इनकार करते हैं यहूदी। अब रहे तीसरा नजरिया कि अल्लाह की ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, एक मुद्दत तक जमीन पर रहे, फिर अल्लाह ने उनको उठा लिया, क़यामत के करीब फिर दोबारा आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे, एक मुद्दत तक दुनिया में बाकी रहेंगे, फिर उनकी मौत आएगी। ये मुसलमानों का अकीदा है जो अल्लाह ने हमें कुरान में सिखाया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया है। तो अब हम यहूद इफरात के शिकार हैं, ईसाई तफरीद के शिकार हैं, दोनों के बीच का रास्ता जो अल्लाह ने हम मुसलमानों को बताया है। तो मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, अब यहां तक जो मैं बताया हूं उसका खुलासा यह है कि क्रिसमस, एक तो यह खुद बाइबल के हिसाब से भी गलत है, असल ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए हैं उसका यकीनी इल्म नहीं है। अगर यकीनी तौर पर मालूम भी होता तब भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करना या उनके किसी भी मजहबी व दीनी महफिलों में शरीक होकर अपनी खुशी का इजहार करना, उनको मुबारकबादी पेश करना, उनको उनके ईद के मुनासबत से बात को सोचने की जरूरत है, आम हालात में नहीं। दोस्ती की बुनियाद पर, पड़ोसी की बुनियाद पर, कलीग की बुनियाद पर
غریب ہونے کے حساب سے, ہیلپ کرنے کی نیت سے, اس وجہ سے نہیں. خاص کر مذہب, ان کے ایمان, ان کا عقیدہ, ان کی عید کے مناسبت سے ان کی مبارکبادی دینا, ان کے محفلوں میں شریک ہونا, ان کو تحفہ پیش کرنا, ان کی دعوت قبول کرنا, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. اس کے باوجود بھی ہم شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی رواداری یہ الگ چیز ہے. عام حالات میں ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کا تعاون کرنا, ان کی مدد کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے, اسلام نے اس پر ابھارا ہے. لیکن مذہبی حساب سے, دینی حساب سے, عقیدے کے حساب سے ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں درست نہیں ہے؟ ان لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اسی لیے وہ کرسمس مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اسی لیے وہ کرسمس مناتے ہیں. تو ایسے تہوار میں جا کر ہم ان کو مبارکبادی دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بھی اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کو گفٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی خوشی میں ہماری خوشی, یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو 25 دسمبر کو پیدا ہوا کہتے ہیں. تو ان کا ہر جملہ قرآن کی روشنی میں غلط ہوا نا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. تو پھر وہ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ تو پھر ہم جا کر ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں, ہم بھی آپ کے ایمان کا سپورٹ کرتے ہیں. یہی اس کا معنی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 73, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. یہ اللہ کی بات ہے. ناظرین و ناظرات, یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے. قرآن سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 73, یہ خود اللہ فرماتا ہے. یہ علماء کی, پنڈتوں کی بات نہیں ہے, اللہ کا ارشاد ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. جن لوگوں نے اللہ کو تیسروں میں تیسرا کہا وہ کافر ہو گیا. یہ اللہ کی ڈائریکٹ بات ہے, قرآن کی آیت ہے, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. جنہوں نے اللہ کو تیسرے میں سے تیسرا کہا, جو کرسچنوں کا بلیو ہے, ایمان ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے, عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے, روح القدس تین میں سے ایک ہے, باز کرائسٹ جو ہے مریم علیہ السلام تین میں سے ایک ہے. تو گویا اللہ بھی اللہ ہے, عیسیٰ بھی اللہ ہے, مریم بھی اللہ ہے, یا اللہ بھی اللہ ہے, عیسیٰ بھی اللہ ہے, روح القدس بھی اللہ ہے. یہ تین میں سے تیسرا, یہ عقیدہ ٹرینٹی, یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے. اور اللہ فرماتا ہے لقد کفر, جنہوں نے اللہ کو تین میں سے تیسرا کہا وہ کافر ہو گئے. وما من الہ الا الہ واحد. حقیقت یہ ہے کہ سچا معبود, عبادت کے لائق حقیقی معبود وہ ایک ہے اور وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, جو یہ کہتے ہیں کہ تین میں سے تیسرا, وہ اس بات سے باز نہیں آئیں گے. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے. محترم ناظرین و ناظرات, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. سورہ رعد سورہ نمبر 37 آیت نمبر 37.
اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی یہود و نصارہ کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ان اہل کتاب کی، ان یہودیوں کی، ان کرسچنوں کی اگر آپ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کو آئیڈیل مانیں گے، بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس علم آ جانے کے باوجود، تمہارے پاس قرآن بھی آ گیا، تمہارے پاس نبی بھی آ گئے، تمہارے پاس نبی کے حکمات بھی آ گئے، اس کے باوجود تم ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو آپ کا حمایتی، آپ کا سپورٹ کرنے والا، آپ کو ہیلپ کرنے والا اور آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اللہ وارننگ دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرمایا، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی طریقے سے صحابہ کے زمانے میں، عیسائی تھے نہیں تھے؟ تھے. یہودی تھے نہیں تھے؟ تھے. ان لوگوں کا رویہ، ان لوگوں کا سلوک صحابہ کے ساتھ میں کیسا تھا؟ حالانکہ ہم سیرت پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کا تحفہ لیتے تھے، ان کا کھانا کھاتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. یہ سب اپنی جگہ ہے. تو پھر دین کے حساب سے ان کی جو مذہبی تہوار ہے اس میں شریک نہیں ہونا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو آئیڈیل بنا کر فرمایا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ نے جس طرح ایمان لایا اس طرح تم ایمان لائیں گے. تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہارا طریقہ کیسا ہو؟ جیسا صحابہ کا تھا. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں آپ کا ایمان ہے، ان کے عمل کی طرح، ان کے زندگی کا جو طریقہ تھا ویسا آپ کا نہیں ہے، آپ صحابہ کا طریقہ چھوڑ کے، وہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے شاگرد تھے، قرآن نازل ہوتا ہوا ان کے زمانے میں ہوا، وہ دیکھ رہے تھے، تو لہذا صحابہ کا طریقہ چھوڑ کے یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ اپنائیں گے. فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ، تو بہت ہی سخت خلاف میں رہیں گے، منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. ناظرین اکرام، آخر میں 2 باتیں بتا کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہونا، کرسمس میں شریک ہونا، ان کے ساتھ ہم بھی جو ہے خوشی کا اظہار کرنا، ان کو مبارکبادی دینا. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں ہم پڑھیں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، خالف المشرکین، دینی امور میں، عقیدے کے چیزوں میں، ایمان کے چیزوں میں مشرکین کی مخالفت کرو. ان کے برابر نہیں ہونا چاہیے، ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے، ایمان، دین، ان کی مخالفت کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو. ابو داؤد اور ابن حبان کی حدیث ہے، خالف الیہود والنصارى، عیسائی اور یہودیوں کی مخالفت کرو. من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو دوسرے قوم کی مشابہت کرے گا فہو منہم، گویا کہ وہ مشابہت کرنے والا انہی میں سے ایک آدمی ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہر شر سے، اللہ کی پناہ ہر برائی سے، اللہ کی پناہ ہر گناہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے قوم کی مشابہت، یعنی دینی امور میں
मजहबी उमूर में। क्रिसमस ये उनका दीन है, क्रिसमस ये उनका अकीदा है, क्रिसमस ये उनका ईमान है, क्रिसमस ये उनका ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये उनका ईमान है कि अल्लाह खुद इंसान बन के 25 दिसंबर को पैदा हुआ। ये बहुत खतरनाक बात है। क्रिश्चियनों का ईमान क्या है, अकीदा क्या है कि अल्लाह खुद इंसान बनके, बेटा बनके मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में पैदा हुआ 25 दिसंबर को। ये उनका ईमान है। तो ऐसे खतरनाक, बातिल, गुमराह और गंदा अकीदा जो लोग रखते हैं, ऐसे त्योहार में हम जाकर मुबारकबादी पेश करना ये कितनी खतरनाक चीज है, ये सोचने का मुकाम है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन, जो दूसरे कौम की मुशाबहत करता है, फहुव मिनहुम, वो उन्हीं में से है। और अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी में एक रिवायत है, इज्तनिबू अअदा अल्लाह फी ईदिहिम, अल्लाह के दुश्मनों की ईद में शरीक होने से बचो, अल्लाह के दुश्मनों के त्योहारों में जाने से बचो, शरीक होने से बचो। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिमों के ईद को उनकी तरह मनाए और उसी रविवार पर उसकी मौत हो, तो क़यामत के दिन उन गैर मुस्लिमों के साथ ही अल्लाह उसको उठाए। अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी, ये रिवायत सुनन कुबरा में है, बैहक़ी के सुनन कुबरा में है कि जो गैर मुस्लिमों के ईद में शरीक होता है, तौबा किए बगैर, माफी मांगे बगैर, उसी पर उसकी मौत होती है, तो उन गैर मुस्लिमों के साथ में अल्लाह तबारक व तआला उनको उठाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, यह हदीस मुस्नद अहमद में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकीर खींचे जमीन पर, खत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर एक लकीर खींचे। सुम्मा क़ाल हादा सबीलुल्लाह, फिर फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर एक लकीर खींचकर फरमाया हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सीधी लकीर के राइट साइड में चंद लकीरें, लेफ्ट साइड में चंद लकीरें खींचे। अला कुल्ली सबील मिनहा शैतान, जो राइट लेफ्ट साइड में जो लकीरें हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर रास्ते में, हर लकीर में शैतान बैठा हुआ है। यदुउ इलै, इन लोगों को इस गुमराह रास्ते की तरफ बुलाता है। सुम्मा क़रा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की यह आयत पढ़े, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, सूरह अनआम आयत नंबर 153। यानी ये मेरा सीधा रास्ता है, जो अल्लाह के नबी लकीर खींचे, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, तुम इस सीधे रास्ते की इत्तिबा करो, वला तत्तबिउस सुबुल, जो राइट में लेफ्ट में रास्ते हैं उनकी इत्तिबा मत करो, वो यहूदियों के, ईसाइयों के, मजूसियों के, बुत परस्तों के, क्रिश्चियनों के रास्ते हैं, उनकी पैरवी मत करो। अगर करेंगे गुमराह हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, दुनिया में बिखर जाएंगे, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ बन जाएंगे। अब आखिर में और कितनी देर बोल सकता हूं? नहीं, टाइम है, आप बोल सकते हैं अभी, और एक 10 मिनट्स भी ले सकते हैं। ओके। फुक़हा इस्लाम, इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह, शाफ़ई मसलक के बड़े अइम्मा, हनफी मसलक के बड़े अइम्मा, ये लोग क्या कहते हैं, एक मुख्तसर हम समरी इंशाल्लाह जानेंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 4 इमामों में से एक इमाम है, बहुत बड़े इमाम, इमाम अहमद बिन हम्बल
ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند احمد. یہ ان کی بات ابن خدامہ بہت بڑے اسکالر ہیں. ابن خدامہ بہت بڑے اسکالر. ان کی ایک کتاب ہے, ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے, اس کتاب کا نام ہے المغنی ابن خدامہ کی. یہ 540 پر 1 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے, 620 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا ایک فتویٰ نقل کیے ہیں المغنی اپنی کتاب میں. وہ فتویٰ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا. سوال کیا تھا؟ اگر کسی مسلم کی بیوی عیسائی ہے, شوہر مسلمان ہے, بیوی عیسائی ہے, تو کیا وہ شوہر اپنی عیسائی بیوی کو چرچ جانے کی پرمیشن دے سکتا ہے؟ بیوی مسلمان نہیں ہے, بیوی عیسائی ہے, شوہر مسلمان ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شوہر اپنی عیسائی بیوی کو چرچ جانے کی پرمیشن دے سکتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا اجازت نہیں دے سکتا. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو, ہیلپ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون, ہیلپ مت کرو. اس آیت کی روشنی میں امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اجازت نہیں دے سکتا. نمبر 2, شافعی فقہ شافعی کے بہت سارے اسکالرز کا یہ فتویٰ ہے. یہ فتویٰ جو ہے, یہ کتاب ہے الاقناع, یہ شرف الدین ابو النجا موسیٰ بن احمد الحجاوی کی کتاب ہے. یہ الاقناع, اس کتاب میں یہ فتویٰ ہے کہ جو کفار کی عید میں شامل ہوتے ہیں ان کو سزا دینا چاہیے. یہ شافعی فقہ کا فتویٰ ہے. اسی طریقے سے احناف حنفی فقہ کے بہت مشہور فقیہ اسکالر ابو حفص کبیر نے فرمایا, احناف کے, حنفیوں کے, فقہ حنفی کے بہت ہی بڑے اسکالر مشہور فقیہ ابو حفص کبیر, حنفیوں کی بہت ہی بڑی معتبر کتاب ہے البحر الرائق شرح کنز الدقائق. اس کتاب میں اور ایک کتاب ہے الدر المختار. ان 2 کتابوں میں ابو حفص کبیر جو بہت بڑے اسکالر ہیں ان کی بات ہے. کیا ہے بات ان کی؟ اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت میں گزارا, تقوی, پرہیزگاری, نیکی, دینداری, ذکر, دعا, کتنے سال؟ 50 سال. 50 سال کوئی اللہ کی عبادت میں, تقوی میں گزارا, پھر مشرکین کی عید میں, مشرکین کی عید میں تعظیم کرتے ہوئے, ریسپیکٹ کرتے ہوئے ایک انڈا بھی گفٹ میں دے دیا تو اس نے کفر کیا اور 50 سال کے اس کے اعمال اکرت ہو گئے, اس کے اعمال ضائع ہو گئے. یہ فقہ حنفی کے بہت ہی معتبر اسکالر ابو حفص کبیر نے کہا ہے, اور یہ فتویٰ البحر الرائق شرح کنز الدقائق, یہ حنفیوں کی بہت ہی مشہور اور معتبر کتاب ہے. اس کتاب میں یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی 50 سال تک اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, اس کے بعد مشرکین کی عید میں شریک ہو کر ایک انڈا بھی گفٹ میں دیتا ہے, تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, کیونکہ قرآن میں آیت ہے کہ شرک کریں گے تو اللہ عمل برباد کر دے گا.
تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کافروں کے دینی شعار، ان کے دینی پروگرام میں، دینی ایمانی تہوار میں مبارکباد پیش کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے امام ابن قیم کی کتاب احکام اہل الذمہ میں ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، اب میں آج کے جو میں بیان کیا ہوں اس کا خلاصہ، اور کچھ چیزیں میں بیان نہیں کر پایا، ان تمام چیزوں کا خلاصہ میں 13 پوائنٹ میں لکھ کر آیا ہوں، 13 صرف پوائنٹ، بلٹ پوائنٹس آج کے درس کا یا آج کے اس اسپیچ کا خلاصہ۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بالکل نامعلوم ہے، ان کا ڈیٹ بالکل معلوم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہرگز نہیں ہے، نہ قرآن کی روشنی میں، نہ بائبل کی روشنی میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے تعلیمات کی روشنی میں۔ نمبر 3، قرآن و بائبل کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے، سردی کے موسم میں پیدا نہیں ہوئے، اور دسمبر عرب دنیا میں، فلسطین میں بھی دسمبر سردی کے دنوں میں آتا ہے، گرمی کا دن ہرگز نہیں ہے۔ تو قرآن اور بائبل کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام گرمی کے دنوں میں پیدا ہوئے، سردی میں پیدا نہیں ہوئے۔ 25 دسمبر یہ اس لیے کہ ابتدائی عیسائیت کو جب شروعات میں عیسیٰ علیہ السلام چلے جانے کے 100 سال 200 سال کے بعد، اس شروعات میں عیسائیت کو مضبوط کرنے کے لیے مشرک لوگ، اہل روم، گریک کے، رومن کے، وہ اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر کو مناتے تھے۔ گریک سے مشرک بت پرست 25 دسمبر کو اپنے دیوتاؤں کا جنم دن مناتے تھے، وہ رواج عیسائی اپنا لیے۔ نمبر 5، مصر کے فرعون اپنے مشہور دیوی جس کا نام آئسیس، ISIS، یہ مصر کی فرعون، ان کی دیوی آئسیس، ISIS کے بیٹے ہورس دیوتا کا جنم بھی وہ 25 دسمبر کو مناتے تھے۔ عید کے طور پر 25 دسمبر کو منانے کا رواج تاریخ میں سب سے پہلے بابل کی تہذیب سے ملتا ہے، کیونکہ اہل بابل 25 دسمبر کو نمرود بادشاہ کی سالگرہ منایا کرتے تھے۔ یہ چھٹا نقطہ۔ 7واں نقطہ، کسی شخصیت کے جنم دن کو تہوار کے طور پر منانا یا خود اپنی سالگرہ منانا نمرود، فرعون اور مشرک قوموں کا طریقہ ہے۔ نمبر 8، بائبل کے مطابق بھی یہ کرسمس سیلیبریٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ، جیوس اور کرسچن کی مشابہت سے ہم کو روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ نمبر 10، ایسے تہواروں میں مبارکباد دینا قرآن اور حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ نمبر 11، ایسے تہواروں میں تحفہ دینا بھی، گفٹ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 12، یہ رواج 4ویں صدی میں شروع ہوا، 4th سنچری کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے کرسمس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اور آخری نقطہ، عیسائیوں کی نخالی میں، ان کی تقلید میں، ان کو آئیڈل بنانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منانا بھی، کہ ہاں جس طریقے سے دسمبر میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بول کر عیسائی عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، ویسا ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بول کر عید منانا، محفل عید میلاد النبی منعقد کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، بدعت ہے، اور یہ غیر مسلمین کی مشابہت بھی ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، یہ
کچھ باتیں تھیں کرسمس کے متعلق اور اس کی حقیقت کے متعلق. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور سنانے سے زیادہ ہم کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید پرست بنائے. ہر قسم کے شرک و بدعت سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے عزت کی، ان کے آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے. جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور مسلمانوں میں جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے. اور آخر میں جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا، انعقاد کیا، ان تمام ذمہ داروں کا، ان تمام لوگوں کا، خصوصاً ہمارے افروزہ باجی کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس خدمت کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیراً وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر حبیب بھائی، آپ کا ہر اللہ تعالیٰ آپ کو